रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि नेक्स्ट वीक में मेरी आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह व्हेन आई विल बी इन मक्का। या तो मदीना में होंगी क्योंकि संडे के दिन मेरा ट्रैवल है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्योंकि मदीना में मैं होंगी तो मदीना से मक्का की तरफ मेरा ट्रैवल होगा और अल्लाह सुब्हाना ताला बस कबूल करे। इंशाल्लाह वहाँ से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों से की क्लास ले सकूँ क्योंकि मेरा बड़ा ये शौक़ है। मुझे बहुत मैं दुआएं करती थी कि या पाक परवरदिगार मैं वहाँ पे बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ में बैठ के मैं हदीस बयान कर सकूँ। मैं खाना काबा के पास बैठ के अल्लाह सुब्हाना ताला का पैगाम दे सकूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सबको ये सादत नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो आइए अब हम अपनी हदीस की तरफ आते हैं। बहुत प्यारी हदीस है, हमेशा की तरह हदीसें तो सभी प्यारी हैं, लेकिन ये वाली हदीस मैंने इसलिए आज आप लोगों को सुनाने के लिए कहा क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में अक्सर लोगों से मेरी बात जब होती है तो ये इशू बहुत बड़ा इशू है। तो जब हम ऐसी हदीस सुनते हैं तो फिर बड़ी तसल्ली होती है कि अच्छा अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो इसका तो इतना अजर है, तो चलो कोई बात नहीं। अब पहले हदीस सुनते हैं फिर इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि सही बुखारी की हदीस है 2077। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से पहले गुज़श्ता उम्मतों में कोई एक आदमी था जिसकी वफ़ात होती है तो कहते हैं कि उसकी रूह से, जैसे उसकी मौत के फरिश्ते उसके पास आते हैं तो कहते हैं उसकी रूह से उन फरिश्तों ने क्या सवाल किया था कि क्या तुमने कोई नेकी की है ऐसी जो तुम्हें याद है? तो उस रूह ने क्या जवाब दिया? कहते हैं कि और बता कौन रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि उस रूह ने जवाब दिया कि मैंने अपने नौकरों से कहा था कि वो मालदार लोग, ऐसे नहीं कि जो गरीब हैं, अभी ये मालदार की बात हो रही है कि वो मालदार लोग जो इसके मकरूज हैं उनको मोहलत दे दिया करो। कितनी बड़ी बात है ना कि मालदार हैं और पैसे वाले लोग हैं, अगर वो कहते हैं कि अभी नहीं दे सकते या अभी दूसरे खर्चे हैं या कोई ऐसी बात है तो वो शख्स ये कहता है कि मैं अपने नौकरों से ये कहा करता था कि उनको मोहलत दे दिया करो और जो मोहताज हैं उनको माफ़ कर दिया करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों ने उस शख्स को दरगुजर किया और उसके साथ सख्ती नहीं की है। कितनी बड़ी बात है ना। और फिर उसके बाद नईम बिन अबी हिंद बयान करते हैं कि उनसे रबी ने बयान किया कि उस रूह के अल्फाज ये थे, क्योंकि डिफरेंट तरह से उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है रसूलुल्लाह से कि उन्होंने ये फरमाया था कि इस रूह के ये अल्फाज थे कि मैं खाते कमाते लोगों के जिन पर मेरा कोई हक वाजिब था उज़र कबूल कर लिया करता था। अगर वो कुछ कहते थे कि अगर मेरे घर में अभी ये मुश्किल है या कारोबार में अभी मुझे पैसा डालना है या मैं अभी नहीं दे सकता, तो मैं उसका उज़र कबूल कर लिया करता था और जो तंग दस्त होते थे उनको मैं दरगुजर कर देता था। देखिए कितनी अच्छी बात है ना। क्योंकि मुझे एक ज़माने में किसी से ऐसे बात हो रही थी, बड़े बुजुर्ग जैसे होते हैं वो बात करते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस बेसिकली बता रहे थे और वो बड़े सैड थे इस मामले में कि उनको कभी किसी ने जिनको भी उन्होंने पैसे दिए होंगे उन्होंने उसको वापस नहीं किए। और ये अक्सर ये होता है कि वो कहते हैं ना कि दे के बस भूल जाओ। तो उन्होंने ये कहा कि अभी ये करने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि वो इतना बेचारों को हर्ट थे वो इस बात से। तो उन्होंने कहा कि जब कोई पैसे मांगने हैं ना बेटा पहले से इनकार कर दो। तो ऐसे क्यों आप कह रहे हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि जब तुम मांगोगे ना तो वो सख्त अपसेट होंगे, फिर तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि पहले से इनकार कर दो, कम से कम पैसे तो तुम्हारे पास रहेंगे। और ऑनेस्टली होता है,
इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग होते हैं जो वादे के पक्के होते हैं, वो वादे वो जो करते हैं वो उस पे वो वापस भी दे देते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई भी वापस नहीं देता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने किसी को पैसे दिए, जब आप वापस मांगते हो तो फिर वो जितने चक्कर लगवाते हैं ऐसा लगता है कि आपने उनको कुछ देना है। तो इसीलिए देखिए अहादीस से हमें इतना सबक मिलता है और तसल्लियाँ भी मिलती हैं। फिर बंदा सोचता है कि अच्छा इस तरह के मामले तो हमेशा से होते रहे हैं, तो अगर मैं कोई नहीं दे सकता, अगर और पता भी होता है सम टाइम कि ये नहीं दे सकता, तो दिल में एक खलिश सी रह जाती है। हमेशा जब हम उसको मिलेंगे तो हम कहेंगे इसने मेरे पैसे नहीं दिए, ये इसने मेरी वो चीज़ ली थी, इसने मुझे ये कहा था तो ये क्यों नहीं इसने वापस दिए हैं। तो जब हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं तो फिर हमें एक तसल्ली होती है कि नहीं ठीक है, अगर वो नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, हमने दे दिए उनको, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका हमें अजर दे। और जब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है ना तो फिर बहुत सुकून भी मिल जाता है, फिर रिश्ते काफ़ी बने रहते हैं, फिर लड़ाइयाँ नहीं होती, क्योंकि अक्सर लड़ाइयाँ इन्हीं बातों पे हो जाती हैं। अच्छा जी, एक और सवाल था, एक लिसनर है, आई थिंक वो स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने नाइला फ़हीम, उन्होंने अक्सर मुझसे ये सवाल किए हैं और कई दफ़ा ये होता है कि मैं उनको जवाब नहीं दे सकती क्योंकि बिज़ी होती हूँ। तो उन्होंने इसके बारे में मुझे इस दफ़ा कहा कि प्लीज़ आप मुझे ज़रूर जवाब दे दें। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सबके साथ ही मैं उसको भी, जो वो उन्होंने भी यही कहा था कि आप मुझे ऑनलाइन जवाब दे दीजिएगा। तो बेसिकली वजह क्या थी कि वो बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछ रही थी कि बच्चे जैसे सबक याद करते हैं उनको याद नहीं होता, या फिर मैं खुद भी याद करती हूँ तो मुझे इस तरह से याद नहीं होता क्योंकि मेरा ख्याल है वो क्लासेस ले रही होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम कोई तस्बीहात की बात करते हैं, जब कोई दुआ की बात करते हैं ना, तो ये याद रखा करें कि हमें 110% पहले उस काम को देना होता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआएं कबूल करते हैं। अब बिल्कुल एग्जाम्पल आपको मैं इस तरह से देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि मैंने बल्कि देखा भी कि किसी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हदायत दे, किसी एक बच्ची ने आई थिंक मेरा अकाउंट नकली बनाया हुआ है, उसमें आयशा खालिद 919 के नाम से, तो उसमें वो अक्सर ऐसी बात बता रही होती हैं कि आप ये पढ़ लें तो इस मुश्किल के लिए आपका ये अमल होगा, जो कि मैं नहीं बताती हूँ, मुझे मेरा ये आइडिया ही नहीं है, मैं ये ऐसे नहीं करती हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी समझ अता करे कि बगैर इजाज़त के वो ना करें। मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि मेरी जो वीडियो वो लगाती हैं आयशा खालिद के नाम से लगाती हैं, मेरी पिक्चर भी उन्होंने उसमें लगाई हुई है, और लोग यही समझते हैं डेफिनेटली कि वो मैं ही हूँ, तो इसलिए और जो वो थंबनेल लगाती हैं क्योंकि वो उनकी अपनी चॉइस के मुताबिक लगा रही होती हैं, तो उसमें कई दफ़ा ऐसी चीज़ लिखी होती है कि मुझे लगता है कि या पाक परवरदिगार, मैं दिस इज़ नॉट मी, लेकिन लोगों में ये होगा कि शायद मैंने पता है पहले जब मुझे इतना पता नहीं था, इंटरनेट का नहीं पता था, यूट्यूब का नहीं पता था, तो मैं बहुत से आलिम दीन की कभी कोई ऐसी वीडियो पे थंबनेल देखती थी जो बड़ी अजीबो-गरीब से होते थे, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं कहती थी कि ये क्यों ऐसे करते हैं, शायद ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, शायद ये क्यों मतलब ऐसी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो खुद नहीं करते होंगे, उनके भी इसी तरह से लोगों ने अकाउंट्स बनाए होंगे, जैसे इन्होंने बिल्कुल आयशा खालिद 919 लिखा हुआ है, पिक्चर भी लगाई हुई है, और फिर वो वीडियो पोस्ट करती हैं, लोग नीचे सवाल करते हैं, वो उनको जवाब भी आयशा खालिद बन के दे रही होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह करे, क्योंकि मुझे आई एम श्योर कि वो मेरी ये वीडियो भी देखेंगे, क्योंकि वो इन्हीं वीडियो में से क्लिप्स लेती हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हदायत दे और वो ऐसे ना करें। तो लेकिन अच्छा जी, अब इनका ये था कि मुझे कोई दुआ बताएं, तो वो ही दुआ जो मैं खुद अपने लिए पढ़ती थी जब मैंने कोर्स करना शुरू किया था। यूजुअली ये होता है कि हमें मुश्किल होती है याद करने में, शुरू में स्पेशली हिफ्स में बहुत मुश्किल हो जाती है, हमें आदत नहीं होती है ना, लेकिन आप बिलीव करें थोड़ी देर के बाद आदत पड़ना शुरू हो जाती है। तो दुआ में क्या पढ़ती थी पहले मैं बता दूं, फिर आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका, कि ए अल्लाह खोल दे अलैना मुझ पर हिकमतका, अपनी इल्म व हिकमत को मेरे ऊपर उसके दरवाजे खोल दे, वंशुर अलैना रहमतका, और मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, या जल जलाली वल इकराम, ए अज़मत और बुजुर्गी वाले। ये आप अगर इंटरनेट पे भी डालेंगे ना तो आपको ये दुआ निकल आएगी। अगर आप सिर्फ अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका थोड़ा सा भी डालेंगे तो बाकी की दुआ निकल आएगी।
تو میں یہ بہت پڑھا کرتی تھی اس زمانے میں. تو اچھا اب دعا کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ایک ہمارا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے نا تو دعا بتا دے دعا بتا دے. تو اب دیکھیں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک زمین ہے، آپ کے پاس ایک کھیت ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس میں آپ نے فصل اگانی ہے نا. تو آپ نے بیج بویا، رائٹ. اس کے بعد آپ کہیں کہ اب میں نے تو بیج بو دیا ہے، اس کے بعد میں نے کتنی محنت سے یہ ساری کام کیا، اور آگے جو کام کرنا تھا کہ اس کو پانی دینا تھا، اس کو جانوروں سے بچانا تھا، اس کی فصل کی حفاظت کرنی تھی، وہ آپ نے کوئی نہیں اس طرح سے کی ہے. تو اب آپ کو ہو کہ جی مجھے کوئی تصویر دے دے، میں پڑھتی جاؤں گی اور یہ پھل وغیرہ اسی طرح سے آئیں جیسے میرا کانسیپٹ ہے کہ بھرے بھرے پھل آ جائیں، ایسے ہو جائے. تو دعا کا یہ مقصد نہیں ہے. دعا یہ ہے کہ آپ نے بیج بویا، پھر آپ نے اس کی حفاظت کی، پھر آپ نے ہر طرح سے اس کو بچا بچا کے رکھا، اور پھر اپنی پوری کوشش کے بعد آپ نے یہ دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا پاک پروردگار اس پہ پھل آپ لگا دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی کی توفیق سے سارا ہوتا ہے، لیکن اپنی 100% دینی ہے. اگر اسکول میں بچے ہیں، جو اگر اپنے گھر میں بچے آتے ہیں وہ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ ان پہ دھیان نہیں دے رہی ہیں. اگر چھوٹے بچے ہیں، بڑے تو خود ہی پڑھتے ہیں، تو آپ صرف یہ کریں کہ میں تسبیح کر لوں گی تو وہ بچے پاس ہو جائیں گے امتحان میں. تو ایسا نہیں ہے. اب پہلے آپ 100% دیں گی، کیونکہ آپ کو یاد ہے وہ بات کہ ہم نے پڑھی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی. تو تب بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، پر ان کو بھی چاہیے فلیستجیبوا لی، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے، میری بات کو سنے. تو یہ بات ہے کہ دعا جو ہے وہ شرط کے ساتھ ہے کہ پہلے آپ نے عمل کرنا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، کیونکہ آپ نے بہت دفعہ یہ کویسچن کہا تھا کہ مجھے آپ پلیز میرے سوال کا جواب دیں. تو مجھے یہ تھا کہ اتنی ڈیٹیل میں نے آپ بتانا ہے تو یہ بہت سے لوگوں کو اس کا جواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو آئیے جناب آتے ہیں اپنی کلاس کی طرح سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46. اور اس سے پہلے ہم لاسٹ ٹائم جو پڑھے تھے، اب ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے 6 چابیاں دے دی ہیں، 6 تالے کھولنے کی چابیاں دے دی ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں نا. تو انشاءاللہ ایک دروازے کی بھی چابی اگر ہمیں مل گئی تو ہم اندر داخل ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا وہ اتنا بینہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ غائب کا علم ہے، غائب تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کی چیزوں کو بھی اتنا بینہ بیان کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اسی کلاس میں مجھے امید ہے کہ اگر وہ آیت آ گئی تو میں آپ کو بتاؤں گی. اور پیچھے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور کیونکہ قرآن کی بات ہے نا تو ہمیں وہ حق اسی طرح سے لگتی ہے اور اسی طرح سے ہم اس پہ یقین بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کی کلاس میں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے. ایمان کون لائے؟ میں اور آپ ہے نا. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا لقیتم فیتن، کہ جب بھی تمہاری کبھی مقابلہ ہو فیتن کسی گروہ کے ساتھ. تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اس طرح سے اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی پریشانی کے ساتھ، کسی مشکل کے ساتھ، کبھی کاروبار میں کوئی مشکل آ جائے، کبھی گھر میں کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے. یہی اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ ہم سب امتحان کے اندر ہیں. ہماری سب کی زندگیوں میں اپس اینڈ ڈاؤنس رہتے ہیں، کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب جو کہ بہترین طریقہ ہے نا اس وقت سے کو ڈیل کرنے کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بتا دیا. دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہمارے دل کے اندر اتر جائے تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. تو نمبر 1 کیا تھا کہ جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی مشکل کے ساتھ تو تم نے کیا کرنا ہے، فَثْبِتُوا، کہ تم ثابت قدم رہنا. دیکھو صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ثابت قدم رہنا. اور حالات کتنے بھی صبر آزما ہو جائیں، کتنے بھی مشکل ہو جائے نا، تو تم اس کے اوپر جمے رہنا. یہ صبر ہی کی ایک قسم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جمے رہنا،
لیکن مجھے پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کمزور ہے نا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَثْبِتُوا کا لفظ استعمال کیا یہاں پہ کہ دیکھو تم کمزور ہو، لیکن اپنی پوری کوشش کے ساتھ تم اپنے جس بھی مشکل میں سے تم نکلنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہو نا، جمے رہنا. اور اگر تم جمے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرنا. کیسے ذکر کرنا؟ کثیرہ، بہت زیادہ. کہ جب تم ہمت ہار جاؤ گے، تم جمنے کی کوشش کرو گے، تمہارا دل بیٹھنا شروع ہو جائے گا. کبھی تمہیں لگے گا کہ میں ہی کیوں، کبھی تمہیں لگے گا کہ میں کیوں اتنی مشکلوں میں، میرے پاس ہی ایسے حالات کیوں آتے ہیں. کبھی تم ڈگمگانا شروع کرو گے نا، تو دیکھو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرنا کثیرہ، زیادہ سے زیادہ سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف کر دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ کیا کریں گے؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سبحان اللہ، کہ جب تم ایسے کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس مشکلوں سے نکال دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ان پریشانیوں سے نکال دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ تم پورا اپنی محنت کے ساتھ لگے ہوئے ہو. تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے بس جم کے کام کرنا ہے، تم نے اس مشکل سے پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نمبر 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آیت نمبر 46، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے نا، یہ ایکچولی اگر آپ دیکھا جائے نا تو پورا کا پورا دین یہی ہے. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا گائیڈنس ہمیں دی ہے، تو اس کے علاوہ تو دنیا میں کچھ ہوگا نہیں نا. اگر ہم دل کی خوشی کے ساتھ، کیونکہ دل کی خوشی اس لیے کہ جب ہمارے دل کی خوشی کے ساتھ ہم اطاعت کریں گے نا تو تبھی آسان ہوگی ہمارے لیے. ہم کیوں مشکل میں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل ابھی نہیں جمع ہوتا. اگر ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اطیعوا اللہ، کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَنَازَعُوا. اور دیکھو اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں، کیونکہ جب مشکلیں آتی ہیں نا تو شیطان بیسٹ ٹائم اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں میں رنجشیں پیدا کر دے، وہ غلط فہمیاں پیدا کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو آپس میں جھگڑا نہ کرنا. جب تم جھگڑا کرو گے نا تو وہاں سے برکت ہی اٹھ کے چلی جاتی ہے. وہاں پہ جیسے یونٹی ہوتی ہے تو ایک سٹرونگ بندہ ہوتا ہے نا، ایک خاندان سٹرونگ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا. دیکھو آج کل کے زمانے میں آپ خود دیکھیں کہ جب بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اتنے بنے بنائے گھر تباہ ہو کے رہ جاتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے. آج کل چھوٹے سے بچوں کو اینگر ایشوز ہونے شروع ہو گئے ہیں. اب دیکھیے کسی کا آپ نے کتنی دفعہ دیکھا کہ جی ماں نے فون لیا تھا بچے سے، بچے کو اتنی عادت ہے گیمز کھیلنے کی. تو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں نا، کہ فون لیا تو اس نے غصے میں چیزیں اٹھا کے پھینکنی شروع کر دی، لڑائی شروع کر دی. اور آج کل تو دیکھیے ہر گھر میں آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ اینگر ایشوز ہونے شروع ہو گئے ہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جوان بچوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے رب نے پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو جھگڑا نہ کرنا. جس وقت تم آپس میں جھگڑا کرو گے تمہارے گھر سے برکتیں ختم ہو جائیں گی. نہ صرف گھر میں، آپ آزما کے دیکھ لیں، جس بھی آفس میں، جس کاروبار میں، اگر آپ کے 2-3 بزنسز ہیں، آپ کو پتہ چلے گا اگر ایک بزنس میں سارے امپلائیز آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں نا، وہاں سے برکت ختم ہو جائے گی. وہ جگہ پہ جو ہوتا ہے نا کہ فلرش کرتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی پہ فراوانی ہوتی ہے، سب ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بنے بنائے گھر اجڑ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو آپس میں جھگڑا نہ کرنا. کیونکہ جھگڑا بالکل ایسی ہے جیسے دیمک ایک لکڑی کو کھانا شروع ہوتی ہے نا تو وہ ختم ہو جاتی ہے. آہستہ 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 دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. مسلمان تو ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک چھوٹا سا بھی تنکا صرف اتنی جگہ پہ اگر چپ بھی جاتا ہے نا تو پورا جسم اس سے افیکٹ ہوتا ہے. تو دیکھو جھگڑا نہ کرنا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سب کچھ کرو گے نا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا فَتَفْشَلُوا کہ تم ہمت ہار دو گے. جب تم ہمت ہارو گے تو پھر اس کے بعد تمہاری ساری انرجی جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی، جو تم پازیٹیو انرجی لے کے بھاگ بھاگ کے کام کر رہے تھے نا. کیونکہ دیکھیں ایک انسان کی انرجی کے ساتھ پورا گھر چل رہا ہوتا ہے بعض دفعہ، اور جب وہ ہمت ہی ہار جائے گا وہ، کیونکہ جھگڑا سب سے بڑی بات ہے. اب آپ اینڈ میں جب دیکھیں گے نا تو آپ کو دو ہی چیزیں نظر آئیں گی کہ جھگڑا نہ کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، جو کہ سب سے بڑی بات ہے. اور سب سے کہتی ہوں کہ جب تک محبت نہ اس لیول کی ہو تو اطاعت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ہمتیں جب ختم ہوتی ہیں نا تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر کسی نہ کسی کو دیکھو ایسا ہوگا کہ جسم کو تم نے سنبھالنا ہے، تمہاری ہمت ہی نہیں ہوگی، تم کیسے سنبھالو گے؟ ہمارے ارد گرد ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ اچھا ہی ہو رہا ہے. خاندان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد بھی ہوتے ہیں کہ جو غم میں بھی ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں. تم میں ہمت نہیں ہوگی تو تم ان کو کیسے اٹھاؤ گے؟ دیکھو تم نے اگر ہمت ہار دی تو پھر سارا کچھ گرنا شروع ہو جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَصْبَحَا، اور پھر وہ تصبح ریحکم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہارا جو ایک روب و دبدبہ ہے نا وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گا. کیونکہ ایک روب جو ہوتا ہے نا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ان کو سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا روب ایسا رکھا ہوا تھا کہ میلوں ان کا روب ہوتا تھا. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے بعض دفعہ دیکھا کہ دادا ہیں جیسے یا نانا ہے یا بڑی ہوتی ہے نانا نانی، کوئی بھی بڑے جیسے فیملی میں ہوتے ہیں نا، وہ اتنے لونگ ہوتے ہیں جس کی خود نہیں، لیکن ان کا روب ہوتا ہے، ان سے ان کا لحاظ ہوتا ہے، ان کا ڈر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جھگڑا کرو گے نا دیکھو پھر تمہاری ہمتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور پھر تمہارا روب بھی ختم ہو جائے گا. اور جب روب ختم ہوگا تو پھر تمہارے پاس پھر وہی بات ہے کہ پھر تمہارے پاس کیا رہ جائے گا. پھر آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں فیملیز میں جو بڑے ہیں ان کی گھروں میں کیا عزتیں ہیں آپ کو خود پتہ ہے. ناٹ ایوری ون، میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ایسے نہیں ہیں، لیکن یوزلی ہم جب ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ بڑوں کی رسپیکٹ ختم ہو گئی، ان کا روب بھی ختم ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ دیکھو ایسی چیزیں نہ کرنا. اور کرنا کیا ہے تم نے وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر تم دیکھو صبر جو ہے نا یہ بھی اتنا مشکل مقام اس لیے آ جاتا ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے خوشیوں کا صبر، ایک ہوتا ہے غموں پہ صبر. اکثر ہم بات کرتے ہیں نا جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایک تو صبر کے کانسیپٹ پہ ہم تھوڑا سا بات کر لیں کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے. فار ایگزامپل بیٹی ہے وہ آ کے گھر میں بتا رہی ہے کہ میرے سسرال میں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، تو ماں آگے سے کیا کہے گی کہ نہیں بیٹا صبر کرو، کوئی بات نہیں، سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، زندگی ایسی گزر جاتی ہے. یہ صبر نہیں ہے. کسی کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں جی صبر کرو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو اللہ بدلا لے گا نا بیٹا، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کے لیے کہا کہ پہلے تم اپنی پوری کوشش وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ کہ پہلے تلقین کرنا، حق کے لیے نکلو، بات کرو. اگر کبھی کہیں پہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تمہارے پاس ظلم ہو رہا ہے، تو آواز اٹھاؤ اپنی. اس طرح سے مظلوم بن کے نہیں بیٹھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی اگر تم صرف چپ کر کے بیٹھے رہو گے. کہ وہ جو ہماری ذات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیزائن ایسے کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے اوپر زیادتی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں آگے سے اس کا جواب دینا ہوگا. اگر جواب بھی اتنا ہی دو. دیکھیں اگر زیادتی ہو رہی ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے، اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے. اگلے کو پتہ بھی ہوگا نا وہ ایسے معصوم سے بن جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ وہ زیادتی کریں. اور بہت سی بچیاں ایسے پس رہی ہوتی ہیں، اور صرف اس لیے کہ پیچھے سے ہر کوئی ان کو یہ کہتا ہے صبر کرو. یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی پوری کوشش کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد انسان کے اس سچویشن سے نکالنے میں مدد کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا، اور صبر کرنا. دیکھو کیسے بھی حالات ہوں گے نا تو تم نے جمے رہنا ہے. جو حالات پہ مشکلوں میں جمے رہتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ آ جاتے ہیں.
یہاں پہ پھر میں وہی بات کہتی ہوں کہ دیکھیں صبر وہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں. بچی گھر میں آ کے اگر کبھی کہتی ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرے پاس زیادتی ہو رہی ہے، یا کسی بھی صورت میں آپ دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں صبر کرو کوئی بات نہیں، ایسے تو ہوتا ہے، دیکھو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا. یہ صبر نہیں ہے. زیادتی اور ظلم جہاں بھی ہو رہا ہے وہاں پہ اگر ہم اپنے حق میں کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی مدد نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاصْبِرُوا، صبر کرو جمے رہو، اللہ مع الصابرین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتا ہے. دیکھیں صبر میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ صبر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک خوشیوں کا صبر ہوتا ہے اور ایک غموں کا صبر ہوتا ہے. غموں کا صبر کرنا پھر آسان ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے نا تو انسان اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، فوراً دعائیں مانگنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے نفل عبادات کرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن خوشیوں کا صبر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر انسان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے تو بس آسمان سے تارے بھی اتار کے لانے پڑے تو میں وہ بھی لے آؤں گی، اور پھر اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر گئی. وہی شادیاں میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں جو بڑی دعائیں کر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کی ہوتی ہیں کہ یا پاک پروردگار کوئی اچھا رشتہ آ جائے، بیٹے کا یا بیٹی کا بھی، یا پاک پروردگار آسانی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں والے بچے ہو جائیں. ہر ماں اس چیز کو اچھے سے محسوس کر سکتی ہے کہ جب ہمارے بچے بیٹا یا بیٹی بڑے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. ہماری دعائیں جو ہوتی ہیں ہر وقت یہ ہوتی ہیں کہ یا اللہ بیٹے کو اچھی اس کی بیوی مل جائے، یا بیٹی ہے تو یا پاک پروردگار اچھا گھر مل جائے اس کو بھی. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، آپ اپنی مہندیوں کو دیکھیے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ وہی رب جس نے اتنی بڑی نعمتیں عطا کر دی اس کو ہم کتنا ناراض کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور ہماری خوشیوں کا صبر ہمیں عطا کرے، کیونکہ یہ سب سے مشکل مقام ہوتا ہے. اور صبر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو غموں کا صبر بھی یاد کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، ان کا صبر کیسا تھا. اب دیکھیے کہ ان کا بیٹا نبی تھے، وقت کے نبی تھے، بیٹا ان کا کہاں پہ ہے ان کو نہیں پتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک ہی بات کرتے تھے کہ میں اس پہ صابر ہوں، میرا اللہ ایک دن ضرور ملا دے گا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں قصے بتائے ہیں یہ اسی لیے ہمیں بتائے ہیں کہ دیکھو اس سے سبق سیکھو کہ پہلے لوگوں نے کیا کیا تھا. جب ان پہ مشکلیں آئی تھی تو کس طرح سے وہ جمے رہے اور کس طرح سے صبر کیا، تو آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر پر ہے. صبر کرنے کے ثمرات تو دیکھیے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے خاوند کی وفات جب ہوئی تو کہتی ہیں ان کو بہت غم تھا، وہ بہت محبت کرتی تھی اپنے خاوند کے ساتھ. تو ان کو یہ یاد آیا کہ انہوں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس وقت یہ دعا کیا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت پر مجھے اجر عطا کر، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا کر. فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میرے خاوند سے بہتر کوئی شخص اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، تو میں یہ دعا کیا پڑھوں. لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو اس لیے کہتی ہے کہ میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. اور جیسے ان کی عدت کا وقت ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتہ آ گیا. تو وہ فرمایا کرتی تھی کہ پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ اس دعا کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی نہیں تھا. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں ہم پڑھتے ہیں، بہت پیاری آیا ہے، اس کو انڈر لائن کر دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جو اذا، جب اصابتہم مصیبتاً، جب بھی ان کو کوئی مصیبت ان پہنچتی ہے، قولو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، علیہم، ان پر، صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں، ورحمہ، اور ان پہ رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم وہ آیت بھی پڑھتے ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو نا، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں نا ان پہ ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں۔ اور جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ایکچولی ہم صلوات کو رحمتیں بولتے ہیں، کہ اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، ہمیں جمنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار ہمیں صبر کرنے والا بنانا، یا پاک پروردگار ہمارے پاس جب بھی کبھی مشکلیں آئیں تو ہمارا ایمان نہ ڈگمگائے، یا پاک پروردگار اس وقت جب پرابلم میں سے ہم گزر رہے ہوں تو یا اللہ تیری یاد ہمارے ساتھ رہے، یا پاک پروردگار ہماری زبان تیرے ذکر سے کبھی خالی نہ رہے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین۔ تو ہم میں سے جو کوئی اس وقت صبر کے مقام سے گزر رہا ہے، کوئی بیماری سے گزر رہا ہے، مشکلوں سے گزر رہا ہے، خوشیوں سے گزر رہا ہے، کسی بھی طرح کی سچویشن سے گزر رہا ہے، تو اللہ سے ایک ہی دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں صبر کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا، آمین ثم آمین بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور کرے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا، اور دیکھو ایسے مت ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی مانند، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بطرًا ورئاء الناس، کہ اتراتے ہوئے اور دکھلاوا کرتے ہوئے لوگوں کو، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ جو وہ عمل کرتے تھے ان کو گھیرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ جب مشرکین مکہ سے نکلے تو تھے وہ قافلے کو بچانے کے لیے، لیکن جب ابو سفیان نے بتایا کہ میرا قافلہ محفوظ ہے، اب تم واپس چلے جاؤ، تو ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم مسلمانوں کو سبق سکھا کے رہیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں سے بھی نکلے تھے تو بالکل اسی طرح سے جیسے ڈھول ڈمکے کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، ساتھ ساتھ جتنے بھی قبیلے راستے میں آ رہے تھے ان پہ روب ڈالتے ہوئے کہ ہم کس طرح سے جا رہے ہیں، ساتھ گانے بجانے والی عورتیں، یہ لونڈیاں جو تھیں ان کو ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے، اور یہ جو ان کا بطر اور ریا تھا نا، دکھاوا کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے نہ کرنا۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ تکبر جو ہے نا وہ انسان کو شرک تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ دیکھو فصل کٹنے سے پہلے خوشیاں نہ منانا۔ یہ بہت گہری بات ہے، جب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی سچائی تھی اس بات پہ کہ دکھلاوا پہلے کرتے ہیں اور بعد میں اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بہت شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر ڈپریشن بہت ہوتا ہے، کیونکہ انسان نے اتنی تیاریاں کی ہوتی ہیں۔ تو اگر صبر کے ساتھ خوشی کا انتظار کر لیں تو بہت سی مشکلوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور اب آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب زینا، مزین کر دیا، لَهُمُ الشَّيْطَانُ، ان کے لیے شیطان نے، أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اس نے کہا کہ نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، اليوم، آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ، اور بے شک میں حمایتی ہوں، لَكُمْ، تمہارے لیے، فَلَمَّا، تو جب تراءت الفئتان، ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے، ناقصا، تو وہ پلٹ گیا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، وقال، کہا، انی بریء، کہ بے شک میں تو بری ذمہ ہوں، منکم، تم میں سے، انی آرا، کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترونا، جو تم نہیں دیکھتے، انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں، اللہ سے، واللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن ابلیس جو ہے وہ کفار کے لشکر میں سراقہ بن مالک کی شکل میں آتا ہے، اور آ کے ان کو کہتا ہے کہ تم بہت ٹھیک کر رہے ہو، دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہم سب مل کر اب مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور ان کو طرح طرح سے ان کی ہمت بڑھاتا ہے۔ اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی بھر کے جیسے مٹی جو پھینکی تھی تو ہر کوئی ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابلیس کی طرف بڑھے، جیسے ہی ابلیس نے فرشتوں کو میدان بدر میں دیکھا تو بھاگا اور کہنے لگا
کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ مشرکین میں سے جو لوگ بچ گئے تھے جب وہ مکہ واپس پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ ہماری شکست کی ذمہ داری سراقہ پر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس نے پہلے تو ہمارا اتنا ساتھ دیا اور اینڈ ٹائم پہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو جب سراقہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم لوگ بدر کی جنگ کے لیے گئے ہو، تو میں تمہارے ساتھ کہاں تھا؟ تو اس وقت ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے ساتھ ابلیس تھا جس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا۔ یہی چیز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ابلیس جو ہے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور جب وہ گمراہ کر دیتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے پھر وہ دوسرے کام کی طرف نکل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شیطان کے وسوسوں کو بھی پہچان سکے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم اپنی کلاس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ عمل کرنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا پاک پروردگار تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی ہیں، یا پاک پروردگار ان کو صبر پہ ان کو جمنے والا بنا دے۔ یا پاک پروردگار ان کی مدد فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یا پاک پروردگار ان کی مدد فرما۔ یا پاک پروردگار ہمارے پاکستان کو اپنی حفاظتوں میں رکھ۔ یا پاک پروردگار تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظتوں میں رکھ۔ یا پاک پروردگار ہمارے گھروں پہ اپنی برکتیں نازل فرما۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات اگلے ہفتے مدینہ شریف میں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔